नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत निसा। आयत नंबर 12 और 13। लफ्ज़ी तर्जमा। वलकुम और तुम्हारे लिए निस्फ़ है माँ तारा का जो छोड़ जाएं अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियाँ। इल्लम अगर ना यकुन हो लहुन्ना उनके लिए वालदुन औलाद। फ़ैन पस अगर का ना हो लहुन्ना उनके लिए वालदुन औलाद फ़लकुम तो तुम्हारे लिए रुबु चौथा हिस्सा है मिम्मा उसमें से जो तरकना वो छोड़ जाएं। मिम बाद वसीयती वसीयत के बाद यूसीना जो वो वसीयत करें बिहा इसकी औ या दाइनिन या कर्ज अदा करने के बाद। वल्लहुन्ना और उनके लिए रुबु चौथा हिस्सा है मिम्मा उसमें से तरक तुम जो तुम छोड़ जाओ यानी शोहर छोड़ जाए। इल अगर लम ना यकुन हो लकुम तुम्हारे वलदुन औलाद। फ़ैन पस अगर का ना हो लकुम तुम्हारे लिए वलदुन औलाद फलाहुन्ना तो इनके लिए सुमुनु आठवां हिस्सा है मिम्मा इसमें से जो तरक तुम जो तुम छोड़ जाओ। मिम बाद वसीयती वसीयत के बाद तू सोना जो तुम वसीयत करो बिहा इसकी औ दाइनी या कर्ज अदा करने के बाद। वहीं और अगर का ना हो राजुलन कोई मर्द यू रसू कि जिसकी मेरास हो कलालतन और वो कलाला हो यानी ना उसका बाप हो और ना बेटा। अविमरातुन या फिर कोई औरत वला और उनके लिए अखुन भाई हो औ उख्तुन या बहन हो। फ़लिकुल्ली तो हर एक के वाहिदिन हर एक के लिए मिनहुमा उनमें से सुदुसु छठा हिस्सा है। फ़ैन फिर अगर कान हुआ हो अक्सर ज़्यादा मिन ज़ालिका इससे फ़हम तपस वो शुरकाउ शरीक होंगे फ़ी सुलुसी एक तिहाई में। मिम बाद वसीयती वसीयत के बाद यूसा जो वो वसीयत करे बिहा जिसकी औ या दैनिन या कर्ज अदा करने के बाद। गैर बगैर मुज़ारी नुकसान पहुँचाए वसीयत है मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अलीमुन हलीम खूब जानने वाला और नहायत बुर्दबार है। तिल का ये हदूदुल्लाही अल्लाह की हदें हैं। वमन और जो युतिल्लाह अतात करेगा अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की युदखिलहू वो दाखिल करेगा इसको जन्नात इन बागात में बहिश्तों में ताजरी बहती हैं मिन तहतिहा अल-अनहार उनके नीचे से नहरें खालिदीना हमेशा रहेंगे फ़ीहा इनमें वज़ालिका और ये फ़ौज़ुल अज़ीम बड़ी कामयाबी है। वमन और जो यासिल्लाह नाफरमानी करेगा अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की वयतअद्दा और निकल जाएगा हदूदहू उसकी हदों से युदखिलहू तो वह दाखिल करेगा उसको नारन आग में खालिदिन हमेशा रहेगा फ़ीहा इसमें वलहू और उसके लिए अज़ाब मुहीन ज़िल्लत का अज़ाब होगा। फरमाया और तुम्हारे लिए इसका निस्फ़ है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं यानी शोहर के लिए जब उसकी बीवी वफ़ात पा जाए और वो कुछ जायदाद छोड़ जाए तो यहाँ पर उस मर्द के लिए उसकी कुल जायदाद में से निस्फ़ आधा हिस्सा कुल जायदाद का आधा हिस्सा शोहर को मिलेगा। अगर इनकी कोई औलाद ना हो अगर औलाद ना हो तो जायदाद में से निस्फ़ हिस्सा मिलेगा शोहर को बीवी की जायदाद में से। और फिर अगर इनकी कोई औलाद हो तो तुम्हारे लिए इसमें से चौथा हिस्सा है जो उन्होंने छोड़ा यानी अगर औलाद नहीं है तो शोहर को निस्फ़ हिस्सा मिलेगा कुल जायदाद का बीवी की और अगर औलाद है तो फिर चौथा हिस्सा कुल जायदाद का। और इस वसीयत के बाद कि जो वो कर्ज जाएं या कर्ज़ के बाद यानी सबसे पहले जैसे हमने पहले ज़िक्र किया सबसे पहले मैयत की जो वसीयत वो कर जाए
وہ مکمل کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کا اگر کوئی قرض ہے اس کے ذمے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اور ان کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ جو تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر شوہر وفات پا جائے اور بیوی ہے بعد میں اور اس کی اولاد نہیں ہے، اور میاں بیوی کی اولاد نہیں ہے، تو پھر بیوی کا چوتھا حصہ ہے کل جائیداد میں سے۔ اور پھر اگر کوئی تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے 8واں حصہ ہے، یعنی اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کا 8واں حصہ۔ شوہر کا اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کی جائیداد میں سے نصف حصہ، اور اگر بچے ہیں تو پھر چوتھا حصہ۔ اور بیوی کے لیے اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد، یا ایسی عورت ہو، اس کو کلالہ کہا گیا ہے، ایسا مرد یا ایسی عورت کہ جس کے نہ تو والدین ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں حصے دار ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر مریں اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا مال ملے گا، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ لیکن وراثت کی یہ تقسیم قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی ہوگی۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے کا تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہوگی تو انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور یہ ترکہ کہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی ملے گا۔ اگر کوئی ایسا مرد یا عورت مر جائے جس کا نہ باپ ہو نہ دادا اور نہ کوئی لڑکا، نہ پوتا نہ پڑپوتا، نہ کوئی لڑکی نہ پوتی نہ پڑپوتی، اور ماں کی طرف سے اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی مال میں شریک ہوں گے، اور یہ ترکہ انہیں قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی ملے گا۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نہ تو کوئی اولاد ہو اور نہ باپ موجود ہو، یعنی باپ بھی وفات پا چکا اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ بیوی ہے اس کی۔ یعنی لفظ کلالہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاخیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی وغیرہ، اور اس کے مذکر اصول یعنی باپ، دادا اور پردادا وغیرہ، ماں کی اولاد جو پہلے شوہر سے ہو، اس کو ساقط کر دیتے ہیں۔ اسود بن جدید کہتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہمارے پاس یمن میں معلم اور امین بن کر تشریف لائے تو ہم نے ان سے اس شخص کے ورثے کے متعلق دریافت کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی ہے، تو انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا، یعنی اگر مرنے والے کی ماں موجود نہیں ہے مگر اس کی نانی یا دادی موجود ہیں، وہ تو جو ماں کا حصہ تھا چھٹا حصہ وہ ان کو مل جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حصہ داروں کے حصے ادا کرو، پھر جو کچھ بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہو گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت مال ہے اور میرا کوئی وارث بھی نہیں سوائے ایک بیٹی کے، تو کیا میں اپنا پورا مال اللہ کے نام پر دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی، نصف دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، تہائی دے دوں؟ فرمایا تہائی دے دو، لیکن یہ بھی بہت ہے، اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھریں۔ بے شک جو مال بھی تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تمہیں اجر دیا جائے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی۔ یعنی جن لوگوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے، اب ان کے لیے مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی بیوی کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو کہ حصے بھی مل جائیں اور اس کے لیے وصیت بھی کر جائے میت، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود سے طے کر دیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں کہ وہ اپنی کسی چیز کے متعلق وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزار دے کہ اس کے پاس وصیت تحریری شکل میں موجود نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تو میں نے ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری کہ میری وصیت میرے پاس ہو۔ بہت اہم بات ہے جس پر ہم سب کو ہی عمل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات جو وصیت کے طور پر ہم اپنے بچوں سے یا اپنے گھر والوں سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لکھ کر، تحریری طور پر لکھ کر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا جائے اور بتا دیا جائے کہ میں نے اپنی وصیت جو ہے وہ تیار کر دی۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے مال کے بارے میں وصیت کی جائے۔ وصیت کا مطلب مال کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے حصے مقرر فرما دیے ہیں۔ وصیت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی ایسی بات جو آپ اپنے مرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ اس پر عمل کیا جائے، تو وہ وصیت لکھ کر آپ کے پاس موجود ہو اور سب کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنی وصیت آپ لکھ چکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان اس کے قرضے سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ وہ اس کی طرف ادا نہ کر دیا جائے۔ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ قرض کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ شہید کے لیے بھی، حالانکہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، مگر اگر اس کے ذمے کچھ قرض واجب ہے تو وہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے کہ وہ تب تک جنت میں نہیں جا سکے گی وہ شہید کی میت جب تک کہ وہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے یہ قرض کا بوجھ اتارے، آمین ثم آمین۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے ان کی میت سے قرابت اور ان کی ضروریات اور حاجات کے مطابق مقرر فرما دیے ہیں، تو یہ احکام اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور جو شخص وراثت کی تقسیم اور دیگر امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں نہ انہیں موت لاحق ہوگی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور جو اللہ کی ان حدود سے تجاوز کرے گا اس کا ٹھکانہ
جہنم ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جب وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لیتا ہے، چنانچہ اس کے اس برے کام پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ استغفر۔ اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں جیسے عمل کرتا ہے لیکن آخر میں اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اس کے اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد یا عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں موت آتی ہے تو یہ وصیت میں کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے استغفار جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو بہت اہم معاملات ہیں اور اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری حدوں کے پاس بھی مت جانا، یعنی ان سے تجاوز نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمارے لیے دین کے راستے پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔